अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 1870 से 1881 के दरमियान जब लाहौर रावलपिंडी रेलवे लाइन बिछाई गई तो मुसाफिरों की सहूलत के लिए हर 6-7 किलोमीटर के फासले पर एक रेलवे स्टेशन भी कायम किया गया ताकि लोगों को आमद रफ्त की सहूलत मुयस्सर हो सके। जब तक अंग्रेज़ रहे 1947 तक ये इलाका या ये रेलवे लाइन का हिस्सा जो मेरे पीछे भी आपको पटरियाँ नज़र आ रही होंगी, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहलाती रही। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इसका नाम तब्दील होकर पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे कर दिया गया क्योंकि उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था। लेकिन जब 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश हुआ तो ये खाली पाकिस्तान रेलवे रह गई और अब ये इसी नाम से पुकारी जाती है। तब्दीली ये आई कि जो पटरियाँ अंग्रेज़ बिछा कर गए थे उनमें से आधी से ज़्यादा पटरी ख़त्म कर दी गई, सेक्शन बंद कर दिए गए और जो ट्रेनें चला करती थी मुसाफिरों की सहूलत के लिए, उन ट्रेनों के मुसाफिरों में कमी आ गई। लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सड़क के ज़रिए सफ़र करने का रुझान बढ़ गया और बहुत से स्टेशन बंद कर दिए गए या तो उन्हें बिल्कुल ही जो है वो नॉन ऑपरेशनल कर दिया गया और जो बाकी बचे थे स्टेशन उनमें से कई स्टेशन ऐसे थे जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान भी कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो हैं तो ऑपरेशनल यानी रेलवे के ऑपरेशन के लिए अब भी वो खुले हैं, लेकिन अब वहाँ मुसाफिरों का आना जाना नहीं है क्योंकि जीटी रोड जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ जीटी रोड यहाँ से 500-700 गज़ के फासले पर है। तो लोग प्रेफर करते हैं बजाय ट्रेन पर सफ़र करने के वैगनों पर या बसों पर। लिहाजा ये रेलवे स्टेशन जो है वो ऑपरेशनल तो है लेकिन अब यहाँ कोई ट्रेन खड़ी नहीं होती। एक ज़माना था कि पेशावर पैसेंजर के नाम से एक ट्रेन चला करती थी पेशावर से, जो लाहौर तक जाया करती थी और वो तकरीबन हर स्टेशन पर रुका करती थी और वो इस स्टेशन पर भी रुकती थी जिस स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ और इसका नाम है कल्याम आवान। ये किसी बहुत ही उर्दू के माहिर ने आवान लिखा हुआ है, हालांकि आवान जो है अलिफ ऐन वाओ अलिफ नून से होता है, लेकिन इन्होंने अलिफ मद आ वाओ अलिफ नून से लिखा हुआ है कल्याम आवान। ये रेलवे स्टेशन है तो ऑपरेशनल, मतलब ये कि बाकायदा 3 रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं, क्रॉसिंग भी होती है, लेकिन कोई ट्रेन रुकती नहीं है यहाँ पर क्योंकि कल्याम के रहने वाले जो 500 गज़ दूर जाएं तो उन्हें जीटी रोड पर 24 घंटे हर तरफ जाने के लिए ट्रैफिक जो है वो मिल जाती है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तब उन्हें इस रेलवे की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। कल्याम रेलवे स्टेशन आने का मेरा मकसद यहाँ से गुज़रने वाली ट्रेनों को दिखाना नहीं है, ना मैं रेल फ़ैन हूँ और ना मुझे कोई इससे दिलचस्पी है, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये रेलवे स्टेशन उस गांव के नाम से मंसूब है जहाँ बाबा फजलुद्दीन कल्यामी मदफून हैं, जिन्हें पोठोहार का बेताज बादशाह और कल्याम का शहनशाह कहा जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाबा फजलुद्दीन कल्यामी का व्लॉग उस रेलवे स्टेशन से शुरू करूं जिस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए ट्रेन में बैठे हुए पीर मेहर अली शाह गोलड़वी अक्सर फरमाया करते थे कि कल्याम आवान आ गया है, ट्रेन की खिड़की खोल दो ताकि यहाँ से कल्याम आवान से ठंडी हवा के झोंके आ सके। और वो उनका इशारा इसी तरफ होता था कि बाबा फजलुद्दीन कल्यामी का ये गांव था। कल्याम आवान से 2 किलोमीटर के फासले पर कल्याम सैयदा है जहां बाबा फजलुद्दीन कल्यामी पैदा हुए, लेकिन उनके मुर्शिद चूँकि कल्याम आवान में क़याम पजीर थे, लिहाजा वो कल्याम आवान चले गए और फिर उन्होंने अपनी न सिर्फ पूरी ज़िंदगी कल्याम आवान में गुजार दी बल्कि वहीं दफन हुए और उनका मज़ार भी वहीं है। आइए आपको ले चलते हैं कल्याम सैयदा भी, जहाँ
بابا فضل الدین کلیامی پیدا ہوئے، اور کلیام آوان بھی جہاں ان کا مزار ہے، پچھلے دن ان کا عرس بھی منایا گیا، اور دور دراز سے نہ صرف لوگ آئے بلکہ بڑی تعداد میں اونٹ بھی آئے، کیونکہ اونٹوں کے ساتھ بابا فضل الدین کلیامی کا جو تعلق ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آئیے آپ کو دونوں جگہیں دکھاتے ہیں، اور وہ اونٹوں کا تعلق بھی بتاتے ہیں اور اونٹ بھی دکھاتے ہیں جو بابا فضل الدین کلیامی کے اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کلیام آوان سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر کلیام سیدہ نام کا گاؤں ہے، جہاں بابا فضل الدین کلیامی پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ گیٹ تو نیا ہے، اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نئی نظر آئیں گی، لیکن یہ وہی گھر ہے جہاں پوٹھوہار کے شہنشاہ پیدا ہوئے تھے، تشریف لائے تھے اس دنیا میں۔ یہ ان کا گھر جو سامنے یہ نظر آ رہا ہے، عمارتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بابا جی اسی کچے گھر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یہاں پیدا ہوئے تھے۔ اب تو خیر یہ نیچے سنگ مرمر لگا دیا گیا، اور یہ سامنے وہ پڑی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب تو خیر اس پر سیمنٹ لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ وہی پڑی ہے جس پر بابا جی لیٹا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سل ہوا کرتی تھی۔ پوٹھوہاری زبان میں یا مقامی زبان میں سل کو پڑی بولتے ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹا کرتے تھے شدید گرمی میں، اور جب زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، اتنی گرمی ہوا کرتی تھی، تو اس پڑی پر وہ لیٹ کر اپنی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ چلا گاہ ہے، بیٹھا بھی کرتے تھے یہاں اور لیٹا بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اٹھا کرتے تھے تو ان کی چمڑی ادھڑ کر اس پتھر کی سل پر لگ جایا کرتی تھی، اور اسی طرح جب وہ سردیوں میں عبادت کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مجھ پر پانی ڈالو، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر یخ پانی کی مشقیں ڈالی جایا کرتی تھی، اور وہ کہتے تھے پنجابی میں یعنی پوٹھوہاری میں، میں بلی گیا میں سڑی گیا۔ اب یہ وہ کون سی آگ تھی، عشقی آگ تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بلی گیا میں سڑی گیا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہ جو آپ کو ایک مٹکا رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک دائرہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ سرکار نے اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ سے بیلنا لے کر زمین میں گاڑ دیا تھا۔ دھوپ میں روٹیاں بنایا کرتی تھی تندور میں، تو گرمی بہت ہوتی تھی، سایہ کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک دن بچپن میں انگارے بھی ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، تو اپنی والدہ کے ہاتھ سے بیلنا لے کر اس جگہ گاڑ دیا، اور یہاں ایک درخت اگایا تھا۔ درخت تو اب وہ خشک ہو گیا، لیکن اس کی لکڑی کاٹ کر محفوظ کر لی گئی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو لکڑی پڑی نظر آ رہی ہے، یہ اسی درخت کی لکڑی ہے، جو درخت مطلب آپ کی کرامت سے اگا تھا، یہ اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ درخت چھاؤں دیتا رہا، لوگ اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے رہے، لیکن بابا جی کے وصال کو 131 سال بیت گئے، تو اب یہ درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو گنبد ہے، یہ جو باہر سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ وہ کمرہ تھا جہاں بابا جی پیدا ہوئے تھے، جہاں بابا جی کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی۔ یہ سین ہوا کرتا تھا گھر کا، اب تو اس میں گھاس ہو گئی ہے۔ یہ ایک قبر بھی بنی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس کی قبر ہے۔ میں جو ہے وہ یہ باہر لکھا ہوا بھی ہے، پیدائش واقف سر حقانی بابا فضل الدین شاہ کلیامی۔ تو آئیے میں آپ کو اسے اندر سے بھی دکھاتا ہوں کہ اندر سے یہ کمرہ کیسا ہے۔ چھوٹا دروازہ ہے، جھک کر اندر جانا پڑے گا۔ یہ باہر لکھا ہوا بھی ہے، پیدائش واقف سر حقانی بابا فضل شاہ کلیامی۔ یہ جناب اندر سے اب تو خیر اس کو پختہ کر دیا گیا ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن یہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں پوٹھوہار کے بیتاج بادشاہ اور کلیام کے شہنشاہ نے جنم لیا تھا۔ یہ ایک تختی جو ہے وہ لکھ کر لگائی ہوئی ہے، جس میں سرکار کے حالات زندگی درج ہیں۔ جگہ پیدائش جہاں حضرت خواجہ فضل شاہ
چشتی صابری کلیامی پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب خواجہ اور نام میں مبارک فضل الدین تھا۔ چشتی صابری سلسلے سے آپ تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو حضرت خواجہ فضل شاہ چشتی صابری کلیامی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان مدینہ پاک سے آیا اور گجرات میں ٹھہرے، وہاں بھی جگہ کا نام مدینہ رکھا، جو آج بھی بہت بڑا قبیلہ گجرات مدینہ میں ہاشمی سید خاندان کے لوگ مقیم ہیں۔ آپ کے ایک بزرگ تقریباً 300 سال پہلے خطۂ پوٹھوہار کلیام سیدہ میں مقیم ہوئے۔ آپ کے والد حافظ فتح اللہ صاحب اور دونوں بڑے بھائی بھی حافظ قرآن اور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے یہاں امامت کا سلسلہ سنبھالا اور علاقے میں اگر کوئی بات بنتی آپ ہی فیصلہ کرتے۔ آپ اس علاقے میں قاضی بھی تھے، اس لیے خاندان کے کچھ لوگوں کو قاضی بھی کہا جاتا ہے۔ جگہ پیدائش کی تعمیر خواجہ فضل شاہ کے بڑے بھائی حافظ نور محمد کی چوتھی پشت سے نذیر حسین ہاشمی کلیامی نے خواجہ فضل شاہ کی عقیدت مندوں سے اپنے رب کے فضل سے کرائی 7 جمادی الاخر 1308 ہجری۔ اور یہ میرے ساتھ ہیں فضل الرحمان صاحب، جو بابا جی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ گھر بھی کھولا اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گی اور اس جگہ کے اندر آنے کی اجازت بھی دی۔ آپ کا بہت شکریہ سرکار۔ وہ درخت تو باقی نہیں بچا جو بابا جی نے اپنی والدہ کا بیلن زمین میں گاڑا تھا اور اس کی جگہ اگا تھا، لیکن یہ اس کی تصویر ہمیں ضرور ملی ہے۔ یہ اسی جگہ لگا ہوا تھا درخت جہاں یہ مٹکا رکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، یہاں یہ درخت لگا ہوا تھا۔ بعد میں یہ کسی وجہ سے کچھ جل گیا، کچھ گر گیا، اور کہتے ہیں کہ جب یہ گرا تو یہ پورا جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورے احاطے میں گرا تھا، کیونکہ یہ درخت خاصا بلند درخت تھا۔ یہ سید بابا فضل شاہ چشتی صابری ہاشمی کی تصویر ہے، جو عام طور پر آپ کو نیٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ مدھم پڑ گئی ہوئی تھی، بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ بعد میں لاہور کے ایک ممتاز آرٹسٹ تھے چغتائی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس تصویر کو مطلب ہاتھ سے بنایا تھا۔ یہ بابا جی کا عکس کہہ سکتے ہیں آپ، یا وہ جو دھندلی پڑ گئی ہوئی تصویر تھی یہ اس کا نیا ورژن ہے۔ یہ سید نذیر حسین ہاشمی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جنہوں نے بابا فضل الدین کلیامی کی جائے پیدائش پر یہ گنبد بنوایا اور اس کمرے کو ایک الگ ممتاز حیثیت دی۔ اور یہ نذیر حسین شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کی قبر ہے۔ کلیام سیدہ گاؤں کی عقبی جانب برگد کے 2 بہت پرانے درخت ہیں، یہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے، اور ان درختوں کے پہلو میں ایک چبوترے پر بابا فضل الدین کلیامی کی والدہ اور والد محترم، یہ دونوں محو استراحت ہیں۔ یہ دونوں جو ساتھ قبریں ہیں یہ بابا جی کے والدین کی ہیں، اور یہ جو آگے قبریں ہیں یہ ساری خاندان کی قبریں ہیں، مطلب بابا جی کا جو خاندان تھا، بڑے بھائی، ان کی اہلیہ اور باقی جو لوگ ہیں، یہ سارے قبرستان یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا آبائی قبرستان ہے۔ یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ ساتھ یہ مسجد کی تعمیر کی وجہ سے راستہ چونکہ بند کیا ہوا ہے، لہذا یہ بھی درمیان میں یہ گرین کلر کی چادر لگا کے بند کی ہوئی ہے۔ یہ جو قبروں کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی بابا فضل الدین کلیامی کے خاندان کی قبریں ہیں، یعنی جو ان کے بھتیجے اور جو باقی اہل خانہ ہیں، یعنی یہ قبرستان جو ہے یہ بابا فضل الدین کلیامی کا خاندانی قبرستان آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ان کے تمام تر رشتہ دار مدفون ہیں۔ خواجہ فضل الدین کلیامی 11 رجب 1191 ہجری 1808 عیسوی میں کلیام سیدہ میں پیدا ہوئے۔ بابا فضل کے آباء و اجداد گجرات کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا جس کے علم و فضل کی شہرت اپنے علاقے میں تھی۔ آپ کے پردادا کا نام حضرت حافظ الدین شرف امان الدین تھا، جبکہ آپ کے دادا کا نام حضرت شیخ ذکا الدین تھا، جنہوں نے گجرات چھوڑ کر روات کے قریب ایک سادہ سے گاؤں کلیام سیدہ میں رہائش کا آغاز کیا۔ بابا فضل کے والد کا نام حافظ شیخ فتح اللہ تھا، جو اپنے زہد اور تقوی کے لیے پورے علاقے میں جانے جاتے تھے۔ شیخ فتح اللہ کے 3 بیٹے حافظ نور احمد، غلام رسول اور بابا فضل کلیامی تھے۔
कहते हैं बाबा फजलुद्दीन कल्यामी अवाइल उम्री से ही दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे। आप दीनी उलूम के अलावा दुनियावी उलूम पर भी दस्तरस रखते थे। खुशनवीसी में भी बड़े माहिर थे। उलूम ज़ाहिरी में बड़े बड़े उलमा आपके सामने बोल नहीं पाते थे। असूल ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन फजलुद्दीन कल्यामी के लिए ये असूल ही बदल दिया गया। आपके दादा मुर्शद हज़रत ख्वाजा सैयद मसर अली शाह चिश्ती साबरी जलालाबादी ने अपने खलीफा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान को हुक्म दिया कि कल्याम की बस्ती में एक ऐसे बच्चे की विलादत होने वाली है जो अपने वक्त का बुलंद मर्तबा वलीउल्लाह होगा, लिहाजा आप कल्याम चले जाएं और उस बच्चे की ज़ाहरी और बातनी तालीम और तरबियत करें। मुर्शद कामिल का हुक्म सुनते ही ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान दिल्ली से रवाना होकर कल्याम आवान में आकर आबाद हो गए। आप बड़े भाई हाफिज गुलाम रसूल के साथ कल्याम आवान आकर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ से तालीम हासिल करते रहे। रफ्ता रफ्ता मुर्शद कामिल की मोहब्बत, तवज्जो और कशिश के बायस अपने बड़े भाई हाफिज गुलाम रसूल के साथ कल्याम सैयदा से कल्याम आवान ही मुस्तकिल तौर पर आ गए और उम्र भर मुर्शद कामिल की खिदमत में मसरूफ़ रहे। बचपन में अंगारे हाथ में पकड़ लेते। ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी ने इतने सख्त मुजाहिदे और रियासतें की जिन्हें पढ़कर और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी बरकत और दुआ से कई मूजी अमराज, हैज़ा, कोढ़, चीचक, टीबी, कैंसर और रसोलियाँ, गलहड़े सांप का काटा, ताउन, अंधापन और दीगर अमराज का आज भी खात्मा होता है। हर इस बार को बाकायदा दम किया जाता है। किताबों में लिखा है कि आपकी पैदाइश के बाद इस खित्ता पोठोहार में कहत जैसा अजाब बारी ताला ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आप हमेशा डोली में सफ़र किया करते थे। आप सिलसिले चिश्ती साबरिया के वो अजीम वली हैं जिनसे इस सिलसिले को दुनिया भर में फ़रोग हासिल हुआ। आप बाबा फरीद गंज शकर से खुसूसी निस्बत रखते थे और ख्वाजा अली अहमद साबिर कलियर शरीफ की निस्बत से साबरी कहलाते हैं। बाबा जी की तस्कीन का मरकज़ पाकपतन बाबा फरीद शगरन का मज़ार था, जहाँ वो गोलड़ा के पीर मेहर अली शाह गोलड़वी और दूसरे रफ़ाक़ा के साथ जाया करते थे। एक बार उर्स पर गए तो अपने वक्त के मुमताज़ वली शाह सुलेमान तौसवी यानी पीर पठान के पोते अल्लाह बख्श तौसवी भी सलाम करने आए हुए थे। आप नमाज की बहुत पाबंदी कराते थे। जब लोगों ने आपको बताया कि एक दरवेश नमाज के वक्त भी जमात बा नमाज में हाजिर होने के बजाय हुजरा मुबारक को देखता रहता है, तो तौसवी बुजुर्ग ने आपको ज़ोहर के वक्त पैगाम भेजा कि नमाज में आकर शामिल हो जाओ, लेकिन कल्यामी दरवेश ना आया। आपको असर की नमाज में पैगाम भेजा गया, लेकिन आप फिर भी ना आए। इसी तरह मगरिब की नमाज भी गुजर गई तो गुस्से में अल्लाह बख्श तौसवी ने ऐलान किया कि अगर इशा की नमाज में भी वो दरवेश ना आया तो मैं उसे खुद लेकर आऊँगा। लेकिन जब इशा की नमाज के बाद सलाम फेरा तो दाएं तरफ ख्वाजा फजलुद्दीन को बैठे पाया, बाएं तरफ देखा तो उधर भी उन्हीं को सामने देखा। दौड़ते हुए बाबा जी के हुजूर हाजिर हुए और माफ़ी मांगी तो कल्यामी सरकार बोले, अगर मुझे तेरे दादा का पास न होता तो तुम्हें ऐसा नाच नचाता कि लोग देखते। एक मुरीदनी आपके लिए दूध ला रही थी, रास्ते में सामने रोक लिया। उस औरत ने शीशनाग को बताया कि मैं कल्यामी सरकार के पास जा रही हूँ, तो सांप ने रास्ता छोड़ दिया। आज भी अगर किसी को सांप काट ले और वो दरबार शरीफ की तरफ चलना शुरू कर दे तो उसकी मौत जहर से नहीं होगी। कहते हैं कि आखिरी वक्त में जज्बे सक्र में नमाज की होश ना रहती। मकामी उलमा ने फतवा दे दिया कि हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। ये फतवा ज़ोर शोर से फैलाया गया। जब किसी ने बाबा फजलुद्दीन कल्यामी से इसका जिक्र किया तो बाबा जी ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी नमाज जनाजा शरीयत के अलम का वो शाह सवार पढ़ाएगा कि सबको शरीक होना पड़ेगा, और मेरे जनाजे में सिर्फ मुकामी लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली के रहने वाले भी आएंगे। वसाल से एक माह कबल मुरीदैन को हुक्म दिया कि मेरे लिए संदूक बनवाया जाए। इस मकसद के लिए रावलपिंडी से कीमती दयार की लकड़ी मंगवाई गई। जब संदूक बनाने की खबर मुरीदैन तक पहुंची तो कल्याम शरीफ में माहौल सोगवार हो गया। हज़ारों लोग रोज़ाना हाजिर होने लगे। अजीब सा समा था। मोहब्बत करने वाले रोने लगे। आप उनको तसल्लियाँ देते और फरमाते कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, अंबिया भी आए और चले गए, इसलिए सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो। मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ, अलविदा का वक्त करीब आ चुका है। बाबा जी सरकार ने मालिक के कायनात के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और इल्तिजा की, क्या मेरे मौला, मैंने सारी ज़िंदगी तुझसे अपने लिए कुछ तलब नहीं किया। तेरी ज़ात तमाम कमालात की हामिल है। ए अल्लाह, जो इस दर यानी मेरे दरवाजे पर आए वो खाली वापस ना लौटे, उसकी हर जायज़ मुराद पूरी हो। मखलूक के लिए मेरे ये सवाल कबूल फरमा कि जो भी मेरा मिलने वाला है और मेरे लंगर की दाल खाए वो दुनिया में भूख ना देखे और मरते वक्त उसे ईमान नसीब हो। एक दिन उन्होंने वसीयत की कि उनके विसाल पर सितार का साज बजाया जाए।
مسلسل فاقوں اور جسم کو مشقت کے امتحان میں ڈالنے کی وجہ سے اب کمزوری ان پر غالب آنے لگی تھی۔ ان کے چاہنے والے یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ بابا فضل کا دم رخصت قریب آ رہا ہے۔ پھر ایک رات کلیام آوان سے دور گولڑے میں پیر مہر علی شاہ گولڑی سوتے میں چونک کر اٹھ بیٹھے۔ وہ خواب ہی کچھ ایسا تھا جس نے ان کی نیند اچاٹ کر دی تھی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بابا فضل انہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا وصال ہو گیا ہے اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ پیر مہر علی شاہ بے چین ہو گئے۔ وہ اسی وقت کلیام آوان کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ان کی سوانح عمری مہر منیر میں درج ہے۔ جب وہ گاؤں کے باہر پہنچے تو بابا فضل کھڑے نظر آئے۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا، مجھے تو آپ نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ بابا فضل نے کہا، میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا، میرا وصال ہو چکا ہے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایک سید مجھے ملنے آئے اور میں اس کا استقبال نہ کروں۔ جب گاؤں میں اور ارد گرد کے علاقوں میں خبر ہوئی کہ بابا فضل کا وصال ہو گیا ہے اور نماز جنازہ پیر مہر علی شاہ گولڑی پڑھائیں گے تو لوگوں کا ہجوم ہو پڑا۔ پیر مہر علی شاہ نے گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرائیں۔ جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت دہلی سے کابل جانے والا ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، چنانچہ اس قافلے والوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بابا فضل کو لحد میں اتارتے وقت بابا جی کی وصیت کے مطابق ستار کا ساز بجایا گیا۔ آپ کے وصال مبارک کی تاریخ جمعہ 7 جمادی الاخر 1308 ہجری و مطابق 1 جنوری 1892 بنتی ہے، جبکہ انہیں 4 دن بعد دفن کیا گیا۔ بابا جی کا 131واں عرس چند روز پہلے ہی منایا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو ایک بات اور بتا دوں، کہتے ہیں کھڑی شریف والے میاں محمد عشق صاحب نے جب سیف الملوک لکھی تو وہ پیر مہر علی شاہ گولڑی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا کلیام آوان میں ہے، لہذا کلیام چلے جاؤ بابا فضل الدین کلیامی کے پاس، وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں محمد عشق گھوڑے پر سفر کر رہے تھے تو واپس کھڑی شریف کے لیے روانہ ہوئے تو کلیام آوان کے پاس پہنچ کر ان کا گھوڑا یا گھوڑی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ وہاں سے پیدل اتر کر بابا فضل الدین کلیامی کے حضور حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ کچھ دیر بابا جی نے میاں محمد عشق کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے حق میں دعا کر دی ہے، تمہاری کتاب نہ صرف گھر گھر پڑھی جائے گی بلکہ بہت سے لوگوں کے رزق اور روزگار کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ میاں محمد عشق کا کلام نہ صرف رغبت سے سنا جاتا ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے رزق اور روزگار کا وسیلہ بھی ہے۔ بابا فضل الدین کلیامی کا مزار اقدس کلیام آوان میں، یہ باہر ایک عمارت بنی ہوئی ہے، عمارت کے بلکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی دالان ہے اور اس کے اندر قبریں ہیں میرا خیال ہے، جی بالکل قبریں ہیں، یہ دالان بنایا ہوا ہے، یہ قبریں ہیں اور کشادہ باد برحمت ہمیشہ ای درگاہ۔ اب یہ اندر چونکہ اندھیرا ہے، باہر تالا لگا ہوا ہے، تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ قبریں ہیں کس کی۔ آئیے بابا جی کا جو مزار اقدس ہے ادھر چلتے ہیں۔ یہ بھی جو چھوٹے چھوٹے نشان لگے ہوئے ہیں یہ بھی قبروں کے نشان ہیں اور یہ بھی قبریں ہیں۔ یہ مرکزی ہال ہے۔ اس کے دنوں میں تو یہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن میں اسی لیے اس کے بعد آیا ہوں تاکہ آپ کو بابا جی کا مزار بھی دکھا سکوں اور تسلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو بریف بھی کر سکوں بابا جی کے حوالے سے۔ اس کے دنوں میں آیا تھا، یہ باہر کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ زیادہ تر قبریں جو مزار کے متولین ہیں ان کے جو عزیز و اقارب یا رشتہ دار ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ ہے جی بیٹھک پاک سر حقانی شہباز لامکانی حضرت خواجہ شیخ فضل الدین چشتی صابری کلیامی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا فضل الدین کلیامی اپنی حیات میں
بیٹھا کرتے تھے عام طور پر، یعنی لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، یا لوگ جو ہے وہ ان کے دیدار کو یا ان کی صحبت میں جب آیا کرتے تھے تو وہ یہاں تشریف رکھتے تھے۔ یہ سامنے حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی کا روضہ مبارک، مزار اقدس۔ دروازہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، مطلب جھک کر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے۔ یہ قبر مبارک ہے، یہ اوپر تاج رکھا ہوا ہے حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی، اور یہ خوبصورت جو ہے وہ کندہ کاری کی ہوئی ہے چاروں طرف۔ یہ اونچا گنبد پر بھی جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور یہ نیچے فانوس۔ مزار کی عقبی سمت خواجہ فضل الدین کلیامی کے مرشد کا جو ہے وہ روضہ بھی موجود ہے۔ یہ احاطہ ہے جہاں دوسری قبریں موجود ہیں، اور یہ جو ہے وہ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی، یہ بابا فضل الدین کلیامی کے مرشد ہیں، یہ ان کا روضہ ہے۔ خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی کو یہ حکم ملا تھا بابا فضل الدین کلیامی کی ولادت سے پہلے، ان کے مرشد نے حکم دیا تھا کہ کلیام چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ایک ولی پیدا ہونے والا ہے اور تمہیں اس کی تربیت کرنی ہے۔ تو خواجہ حافظ محمد شریف خان دہلی سے بابا فضل الدین کلیامی کی پیدائش سے پہلے ہی آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، اور یہی وہ ہستی ہیں جن کے پاس بابا فضل الدین اور ان کے بڑے بھائی دونوں پڑھنے کے لیے آتے رہے، اور پھر مرشد کی محبت نے اتنا زور پکڑا کہ کلیام سیدنا چھوڑ کر مستقل طور پر کلیام آوان آ کر آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بابا فضل الدین کلیامی کے پاس اونٹ سواروں کا ایک قافلہ آیا۔ نیت یہی تھی کہ بابا جی کی زیارت کی جائے اور ان سے کچھ ہدایت کا سبق حاصل کیا جائے۔ زیارت کرنے کے بعد جب قافلہ واپس روانہ ہوا تو ان میں سے ایک اونٹ بلندی پر سے پھسلا، اور کچھ اس بری طرح پھسلا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے کے باقی لوگ تو روانہ ہو گئے، لیکن جس اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس کا سوار تھوڑی دیر کے بعد روتا دھوتا بابا جی کے پاس آ گیا، اور اس نے ساری بپتا کیا سنائی کہ جی میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو بابا جی نے تھوڑی دیر اپنا ٹھہر کر یا تھوڑی دیر رک کر اسے کہا کہ جاؤ اور اپنے اونٹ کو اٹھاؤ، ہم نے اس کا آپریشن کر دیا ہے۔ وہ گیا اور اس نے جب اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، ظاہر ہے پہلے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو وہ بیٹھا ہوا تھا، جب اس کو اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ وہ اتنی تیز رفتاری سے چلا کہ جو قافلہ چھوڑ کر اسے روانہ ہوا تھا اس قافلے سے جا کر مل گیا۔ لوگوں نے جب دوسرے جو اونٹ سوار تھے انہوں نے جب اسے آتے دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے اونٹ کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے اونٹ کا
آپریشن کیا گیا ہے, سرجری کی ہے, کیونکہ بابا جی نے یہی کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہارے اونٹ کی سرجری کر دی ہے یا آپریشن کر دی ہے, اب وہ تمہارا اونٹ ٹھیک ہے. اچھا, ان لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی, ایک بابا بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کسی اونٹ کا آپریشن کر دے یا سرجری کر دے, اور وہ بھی گھٹنے کی, کیونکہ گھٹنا ظاہر سی بات ہے گول ہوتا ہے اور اس کی سرجری نہایت مشکل ترین کام ہے. وہ یہ بات اتنی بڑی, وہ اس بات پر وضد تھا کہ اس کی سرجری ہوئی ہے, اور لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس کی سرجری ہوئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص, ایک مطلب داڑھی والا بزرگ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کسی اونٹ کی سرجری کر دے بغیر کسی آلات کے. تو اس اونٹ کو ضد میں آ کر ذبح کر دیا گیا, جس اونٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی سرجری ہوئی ہے. جب ذبح کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ٹانگ سے باقاعدہ پتری نکلی ہے. تو اور پھر انہیں یقین آ گیا. پھر وہ سارے کے سارے واپس آئے نادم ہو کر. انہوں نے بابا جی سے معذرت بھی کی, معافی بھی مانگی, اور کہا کہ ہمیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیں. وہ دن اور آج کا دن لوگ جو ہے وہ جوق در جوق اونٹوں پر بابا جی کی زندگی میں بھی یہاں آیا کرتے تھے, اور بابا جی کے وصال کے بعد ان کے اس کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اونٹ یہاں آتے ہیں. آپ یقین کریں یا نہ کریں, لیکن یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب لوگ اونٹوں کو لے کر بابا جی کے عرس پر آتے ہیں تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کی چال ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ سارے کے سارے اونٹ ہیں جو بابا فضل الدین کلیانی کے عرس میں شرکت کے لیے لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہے, پورا میدان بھرا ہوا ہے. گلیوں میں بھی اونٹ نظر آ رہے ہیں, بہت سی گلیوں میں, کلیام شریف کی گلیوں میں, کلیام آوان کی گلیوں میں, مزار پر لوگ باقاعدہ اونٹوں کا رقص کروا رہے ہیں. اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی جو کرامتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں, اور یہ کرامت ہے. بابا جی نے اپنے انتقال سے پہلے یہاں کے کلیام آوان کے لوگوں کو ایک وصیت بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے عرس پر اونٹ آیا کریں گے, اور یہ وہ مطلب دن ہے جب گندم کے خوشے تازہ تازہ پھوٹتے ہیں. یہ ادھر دور اگر کھیتوں میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہو تو یہاں بھی جو ہے وہ کھیتوں میں بھی اونٹ گھوم رہے ہیں, اور یہ کھیتوں میں جب چرتے ہیں یا پھرتے ہیں تو فصل کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. لیکن بابا جی نے جاتے جاتے اپنے جو معتقدین ہیں یا مریدین ہیں یا کلیام آوان کے جو باشندے ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ غم نہ کرنا, تمہاری فصل پہلے سے زیادہ ہوگی. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بابا جی کی جب پیدائش ہوئی یہاں پر تو پوٹوہار سے قحط سالی اٹھا لی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور بابا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص بھی میرے لنگر کی دال کھائے گا وہ کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوگا, یعنی زندگی بھر اس پر رزق کی تنگی نہیں ہوگی, اور اسے ایمان کی موت نصیب ہوگی. کلیام آوان کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ عرس ختم ہوگا اور اونٹ یہاں سے جائیں گے کھیتوں کو برباد کر کے تو ان کھیتوں کی رونق دوبالا ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ مقدار میں گندم پیدا ہوگی. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان اونٹوں کو ہر عرس کے موقع پر برداشت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.